अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे दोस्तों, बचपन में जब हम देखते थे अपनी मसाजिद में तो उलमा हमारे जो सुन्नत वल जमात वाले हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बयान करते थे और इंसान अपने अकायद में उनको शामिल रखता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई है और इस मीडिया का शुक्रिया कि इसने आके तो सारी चीज़ें जो हमारे सामने रख दी हैं, क्योंकि जब सुन्नत वल जमात वाले अपने मेंबरों पर बैठते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो डिस्कस करते हैं उनको वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं होता। और अगर इसी तरीके से अहले तशय्युअ भी किसी जगह पे मरकज में बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है इनको रोक टोक तो नहीं होती। लेकिन जब दो अलग अलग फिरकों के उलमा जब आपस में आके गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो छुपी होती हैं, जो झूठ बोला गया होता है, वो सामने ज़ाहिर होती हैं। क्योंकि ये जो लोग गौर फिक्र करते हैं, जो अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहते हैं और उन्हें समझ है कि हम इस दुनिया में आए हैं फ़कत इम्तिहान के लिए, ये एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी वो लोग करेंगे जो साहिब अकल होंगे। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो बस अपने ही उन्हीं फिरकों में मुतमिन बैठे रहेंगे, किसी चीज पे गौर फिक्र नहीं करेंगे और ना देखेंगे कि वो जो सामने वाला है वो दलील क्या देता है, वो बस अपनी ही बांसुरी बजाते चले जाएंगे। जी मोहम्मद रहीम महमूदी, कैसे आप? खैरियत से? महमूदी भाई खैरियत से हैं? ठीक है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मैं तो पाकिस्तान से हूँ भाई। आप बहुत वादे की मुखालिफत करते हो यार। आप आए थे, आप फ्रीज हो गए थे। मैंने क्या वादे की मुखालिफत किया? आप आए थे, आप फ्रीज हो गए थे ना। मैंने आपको कई दफा लेने की कोशिश की, आप एडमिन फ्रीज हो। बजे मुझसे टाइम लिया था और उसके बाद आपने किसी एक ऐसे बंदे से आपसे टाइम लिया आपने था ऐसे भाई। बात से आप ऐसे बंदे से तकब्बुर जो बात है ना, करने की कोशिश की तकब्बुर जो बात शैतान को की समझ नहीं अलामत रहे है। थे। तकब्बुर शैतान की अलामत है। आपसे टाइम लेने के में क्या जरूरत है? बहरहाल बिल जी बिल्कुल, तकब्बुर तो शैतान की अलामत है, लेकिन हम भी कहते हैं कि तकब्बुर अलल मुतकब्बिर सदक़तुन, तकब्बुर मुतकब्बिर इंसान पर करना ये सदका है। तो चलो ये नहीं बात कहना शुरू कि करते हैं। मुझसे भाई आप तो एक छोटे से हमारे भाई हैं। ये नहीं कहना कि मुझसे 9 बजे का टाइम लिया था। आप कोई प्रेसिडेंट हो, आप कोई वजीर हो, कि हम आपसे कोई तो 9 बजे का टाइम ले लें? वो तो ठीक है ना। आपके एडमिन साहब को पता आप इधर होगा ना, आए थे वो तो भाई, आपको हमने एडमिन आपको साहब को लगा पता दिया होगा। था, हमने आपको ऑन किया था, आप फ्रीज हो गए थे। सब लोगों ने देख लिया। आप खुद देख लेना। पर एक दफा नहीं, 2-3 दफा फ्रीज हो गए तो मुझे मजबूरन दूसरे कलर को लेना पड़ा। चलो अल्लाह खैर करे, अभी बात शुरू करते हैं ना। वो शुरू दूसरे करते बंदे से आपकी बात शुरू थी, मैंने वो भी सुन ली। सुन ली भाई। आप अपना तारुफ कराएं। आप करते क्या है भाई? अच्छा, मैं एक तालिबुल इल्म हूँ और अगले साल इंशाल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ूंगा और दर्जा मौकूफन अलैह इस साल मेरी हो गई, मिशकात शरीफ। दरजा मौकूफन अलैह, ये कोई दर्जा होता है आपके मदारस में? मौकूफन अलैह, मौकूफन जी अलैह कोई हाँ, दर्जा? हाँ शायद आप लोग इसको दूसरा नाम बताते हैं, दौरतुस सुगरा। मौकूफन अलैह, ये बहुत ही अजीब सा नाम रखा है। बहरहाल मौकूफन अलैह जी, इसको मौकूफन अलैह दौरतुस भाई। सुगरा भी कहते हैं। मौकूफन अलैह बोलते हैं ना इसको। यार इसका उर्दू में तर्जुमा करना भी मुश्किल है, मौकूफन अलैह। चलें हाँ आपके लिए चलो बात शुरू करते हैं ना। अभी यहाँ शुरू पर करो भाई, लाइट शुरू। भी नहीं है, उस वक्त लाइट वगैरह सब कुछ बराबर था। वो तो लाइट आपसे, असली लाइट तो है नहीं आप लोगों का। नहीं, अभी पता चलेगा कि किसके पास नहीं है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी कितने 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 टाइम बात करेंगे किस या मौजू मैं पे बात सवालात करना करूंगा, आप चाहते हैं जवाब मुझे क्या दीजिए। मालूम भाई। आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं ना। अभी तो आपने बुखारी भी नहीं अच्छा पढ़ी। चलो मैं आपसे अच्छा वो अल्लाह खैर करेगा कि किसने नहीं पढ़ी है। तो अभी आपने ऐसा करते हैं, बोला मैं कि नहीं कुछ पढ़ी है ना। सवालात करूंगा। आपने खुद बोला कि नहीं पढ़ी है बुखारी। वो कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगा तो आप उसके मुझे जवाबात दें, ताकि उस चल, एतबार से मैं आपसे फिर बात कर सकूं। ओके भाई, क्या किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आप? मौजू क्या है आपका? मैं आपको मौजू का तो बताता हूँ, लेकिन इस मौजू से पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि भाई आप खुद को शिया मजहब से समझते हैं या आपका कोई अलग एक मजहब है, या फिर आप मुसलमान खुद को समझते हैं, ताकि आम मैं उस तरीके से आपसे बात करूं। देखे हमारे नजदीक, देखे सिर्फ इस्लाम जो है मुनहसर है तशय्युओं में। असली जो इस्लाम है, हकीकी इस्लाम है, मुनहसर है शिया इस्ना मतलब आप अशरी। खुद को शिया मजहब समझते हो? जी बिल्कुल। ठीक है। तो जब इंसान, ये आपको भी पता होगा कि जब कोई इंसान खुद को मुसलमान कहते हैं तो सबसे पहले उसको ईमान पर रहना ये लाजिमी होता है, और उसको चाहिए कि वो कुरान मजीद पर अपना ईमान रखे। इसको आप मानते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई कुरान मजीद की जो वजाहत होती है वो तो अहादीस से समझी जाती है और मुफस्सिरीन के तफसीर से,
اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنے ذہن کی بنیاد پر قرآن مجید کا معنی مقصد مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی مقصد مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی۔ اوکے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بتاؤں گا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے، اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر 1759 ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنی قال شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں، کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں، اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ہم دیکھیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے، تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو، بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون، او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا، ان کی بات مان لو۔ جی تو جی ٹھیک ہے نا، نہیں، یہ ایک دیکھیے بات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے، کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا، آپ کہتے کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود تو کرتے ہیں، بہرحال تو ہم آپ آپ کس کے طرح کہہ احادیث کو سکتے نہیں ہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے، تم دیکھو، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں، لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے، تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے احادیث کو نہیں مانتے بھائی۔ ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی، آپ کے احادیث کو نہیں مانتے، آپ ہمارے حدیث کو تو مانتے ہو؟ حدیث صحیح نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو چلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث، آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ چلو رسول اللہ ٹھیک ہے، صلی اللہ اس علیہ کے وسلم کے بعد پھر احادیث بھی کو مانتے ہیں، آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو صرف فلان فرمایا، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ان کی تصدیق بھائی اہل بیت میں نے علیہ السلام کتاب کی کا احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن، اگر ان باتوں کی تصدیق جی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ہے تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ چلو نے ٹھیک فرمایا ہے، وَأَطِیعُوا مطلب اللَّهَ آپ وَأَطِیعُوا حدیث کو نہیں الرَّسُولَ مانتے تو وَأُولِي پھر الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام چلو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے اچھا امتیوں کی اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے، تو بہرحال یہ اس حدیث واضح کا بات ہے۔ مطلب جی ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے، ہر چیز کا علم، جی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر چلو المؤمنین علیہ السلام یہ کے پاس، سن لو بھائی، سن لو کہ اس جی کے آپ پاس اس بات قرآن کا و سنت جواب سے اس کی دیتا ہوں، دلیل اس یہ کے تو پاس نہ ہو، کیونکہ جو جی امت امت رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، تو یہ اس کا تصور ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ ٹھیک ہے، السلام ابھی کے میرے پاس بات ایسا سنو، مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہوں، ٹھیک ہے نا۔ چلو میری جی بات سنو، ابھی میری بات سنو۔
جی جی आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया था, इसी तरह हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को इल्म दिया था, इसलिए वो किसी के मशवरे के मोहताज नहीं है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, यहाँ पर आप खुद ही आपने गलत सुना जी है। मैंने कहा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने चलो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप उस सारी चीजों का जी इल्म जी दिया था, इसी तरह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी उस तरह सारे अली इल्म को रदियल्लाहु मुंतकिल किया था अली अलैहिस्सलाम को। जी अली मैंने ये रदियल्लाहु कहा। अन्हु, ठीक है। जी मतलब जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, वही इल्म हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास थी, हम्म, इसी वजह से वो किसी के मुशावरत का मोहताज नहीं है। हम्म, सही। यही बात आप फरमा रहे हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ठीक किसी के है, मशवरे के मोहताज नहीं थे। ठीक है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मशवरे के मोहताज नहीं थे, तो जब जंग खंदक का जो वाकया था, जंग उहुद का जो वाकया था, शायद दुनिया की हदीस के किस में भी आप देख लो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि मदीना से बाहर नहीं जाएंगे, और सहाबा किराम की राय ये थी कि भाई मदीना से बाहर चले जाएंगे और वहां उनसे लड़ाई लड़ेंगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मदीने के अंदर रहने की थी, और फिर वो अपना जो सहाबा किराम के मशवरे पर अमल करते हुए अपना जंग का सामान लेकर निकले, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूल तो अल्लाह, ये चलो अब यहाँ रहते हैं, मदीना से बाहर नहीं चलते हैं, बल्कि यहाँ से इनके जंग करेंगे। तो रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी पैगंबर के साथ ये मुनासिब नहीं है कि वो अपने जंग का लिबास ले और फिर जिहाद के मैदान में नहीं जाए। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मशवरा नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ पर सहाबा किराम के मशवरे पर अमल क्यों किया उसने? तो ये इनकी हालत है भाई, कि ये समझते हैं ना कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार कहता है कि कुल इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि ठीक वसल्लम है, से कह दीजिए इनसे, इन अत्तबिउ जी इल्ला मा यूहा इलै, मैं इत्तिबा नहीं जी करता सिवाय उसके जो मुझे वही होती है। यानी मैं सिर्फ अल्लाह ताला ठीक के है, अवामिर की बहुत इत्तिबा अच्छी करता हूँ। बात और आपने भाई सुन बयान लो, फरमाई, आप माशाअल्लाह। आप सुन लो, जी और ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के मशवरों के मोहताज थे। अरब वो कौन से अरब थे जिनको पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता था? और भाई सुन लो नहीं, प्लीज, सुन लो ये भाई, मुझे हमने बात नहीं करने आके दो, कि वो मुझे, मोहताज थे। जी और सुन लो भाई। जी अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुन्नास अक़लन, दुनिया में सब लोगों से अक्ल में आकिल तरीन कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जी की जानिब से फरिश्ते उनके पास सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं। अल्लाह ताला ने उनको जी अपनी हालत में नहीं छोड़ा है कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात की जरूरत हो तो अल्लाह इरशाद ही ना करे। अल्लाह ने उनको हादी जी बनाकर भेजा, हादी बनाकर भेजा। जी अल्लाह ने उनको इसलिए नहीं भेजा कि वो वही अवाम जो उनके आने से पहले अपने माओं के साथ जिना करते थे, जो सुअर खाते थे, जो शराब खाते थे, जी जो अंजास खाते थे, ठीक है ना, जो बुतों के परस, उनके मशवरे के वो मोहताज हो। अल्लाह ताला ने उनको नहीं भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हुक्म है कुरान मजीद में कि वशाविरहुम फिल अम्र, ये जी इसलिए नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मशवरे के मोहताज थे या सहाबा के पास ऐसी बातें ये थी जो भाई पैगंबर, भाई सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 को उनका सेकंड इल्म की एक नहीं बात था, उनसे सुनो वो सीख लेते थे। भाई, भाई कुरान इस पर मजीद ने बात ना फरमाया, करे सुन लो, कि मोहताज सुन थे, मोहताज और सुन होने लो की भाई, बात नहीं कर रहे। किसने सुन लो कहा भाई, कि वो सुन लो, मोहताज थे? मेरी बात ना काटें, मेरी बात ना काटें। जी अल्लाह ताला ने जी कुरान मजीद में फरमाया, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन थुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अलीम। मदीने वालों में बहुत सारे मुनाफिक हैं, बल्कि मरदू अला निफाक, निफाक के उस्ताद हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं, और हम इनको 2 मरतबा अजाब करेंगे। फिर फरमाया सूरह मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वलौ नशाउ लअरैनाकहुम फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम वला तअरिफन्नहुम फी लहनिल कौल। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें, वलौ नशाउ लअरैनाकहुम, हम मुनाफिकीन आपको दिखा देंगे, मुनाफिक ये फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम, उनके सीमा, उनके चेहरे से आप पहचान जाएंगे कौन कौन मुनाफिक है। वला तअरिफन्नहुम फी लहनिल कौल, मुनाफिक को आप उनके बोलने के अंदाज से आप पहचान लेते हैं। मुनाफिक को मुखलिस से उनके बोली में की चाल में आप समझ जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ये इसलिए मशवरा नहीं, मशवरे का हुक्म दिया कि भाई ये मोहताज थे या उनको कोई चीज उनसे सीखना था। इसलिए ये था कि उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब में मुनाफिक बहुत थे। मुनाफिक की पहचान कहाँ से होती थी? इससे वो बोलने के अंदाज से, वो क्योंकि मुनाफिक वो गलत मशवरा देते थे।
اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں جو موضوع. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہ کتاب الجہاد باب غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1779. اچھا، انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغ اقبال ابی سفیان، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا. فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے. ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا. عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا. ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان ہو. منافق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے. مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اچھا، ثم قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے جب کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. جی میں کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، ورنہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں، اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی. تو بہرحال وہ تفصیلی ایک الگ موضوع ہے. اب اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھو بھائی، میں نے کیا کہا، ہمیشہ کہا میرے بات نہیں، آپ سن لو، جواب سن لو. اب اللہ کے جواب سن لو. نہیں، میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی، اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے. دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے نا، اب سکت اللہ کے جواب سن لو، پھر دوسری بات کی طرف نا. نہیں، پہلے اپنے باتوں کی نہیں، آپ نے اتنے ٹائم بات کیا، میں خاموش رہا تھا، پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں. چلو بات کرو جی. آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے، اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے، یعنی دونوں انبیاء تھے. جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صحابی تھے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے، تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے، اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے، اور رقم الحدیث 3262 ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لیں،
وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا، تم بس میری بات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرو۔ تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کی باتوں کا، وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، بھائی مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا، ابھی جو باتیں کی ہیں اس کا جواب لے لو۔ یہ ایک منٹ، یہ بات پوری کرنے دے، میری بات کو پوری کرنے دے۔ تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ينطق عن الهوى، وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو، وہ تسم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کی جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں۔ کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا لاصحابی، میرے صحابہ پر آپ گالی نہ دیں۔ جب آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، ابھی آپ ایک کافر مرتد ہے، اور آپ کا دائرہ اسلام میں کسی قسم کی گنجائش آپ کے رہنے کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہلے ثابت کرو پھر ہم عزت کریں گے نا، تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو پھر عزت کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی میں اس کے اسلام پر بات نہیں کرتا ہوں بھائی، میں ابھی پہلے یہی کہا، میں نے یہی عرض کیا آپ کے علماء سے، تم پہلے اسلام ثابت کرو پھر میں اپنا نام چینج کروں۔ عزت کیا کروں، میں اپنا نام یزید کی بھی عزت کریں گے، پھر آپ کا پاکستان آئیں گے تاکہ آپ مجھے قتل کریں، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جب اسلام ثابت نہیں کیا نا، شرط کام تم مجھے ایسے شخص کی عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں۔ اب کوئی کہہ دے کہ تم ادھر آ کے ابو لہب کی تعریف کر دو، ابو لہب کی یہاں پہ تم کیوں مدح نہیں کرتے؟ ابو لہب بھی صحابی تھا بھائی، ہم تو اس طرح تو نہیں ہے۔ اچھا ابھی میری باری ہے۔ اگر ابو لہب صحابی تھا تو تبت یتا، تو اسی طرح اگر ابو لہب صحابی نہیں ہے نا تو اسی طرح جو جن کے متعلق سورہ حجرات نازل وہ بھی صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا سن لو بھائی، سن لو میرے بھائی، ابھی میری باری ہے نا، آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا، آخری بات سنو پھر آپ باتیں کرو، آخری بات مختصر سی، پھر آپ نہیں تم نے بہت دیکھو، تم نے بہت سارے مختلف، تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے نا، ایک موضوع سے دوسری موضوع، دوسری تیسری موضوع، پھر کہتے ہیں کہ تم کافر ہو۔ سن لو بھائی، سن لو، نہیں ابھی مجھے بہت ٹائم لگے گا۔ تمام باتوں کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو، تمام باتوں کا خلاصہ اس پر بات کرتے ہیں، تمام باتوں کا خلاصہ ایک الفاظ جملے میں بتاؤں گا، اس پر بات کریں گے۔ خلاصہ میرے پاس ہے، تم جواب سن لینا۔ ہاں نہیں، وہ خلاصہ یہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور صحابہ پر۔ سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا آپ کو، بتائیں۔ اچھی بات ہے، تو میں نے ان کے کتاب سے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ان کے کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے منہ پھیر لیا۔ ابو بکر نے بات کی نا مشورہ، جواب دیا ہے، جس بات کا جواب ابھی آپ کے جواب دے رہا ہوں نا، کریں، آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں نا بھائی، آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں، آپ تسلی رکھو۔ میں نے دکھا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے آیت پڑھی، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بولی کے انداز سے۔ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی اچھی بات کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سے، حق بات سے منہ پھیرنے والے آدمی تھے۔ حق بات سے جو منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر نے غلط مشورہ دیا تھا، اور قرآن مجید کا فرمان ہی یہی کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورے سے ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے منہ پھیرتے تھے،
عبس وتولی سے استدلال کی، میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ انعام کن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے. میں نے ایسا نہیں کہا ہے، بھائی چپ. میں نے ایسا نہیں کہا جیسا آپ نے بیان کیا. اوکے بھائی، میں اپنے حافظے کے مطابق بات جو مجھے یاد رہا ہے میں وہی کہوں گا. پیغمبر نے قرآن مجید میں جو حکم ہے جن لوگوں سے حکم ہے کہ وہ منہ پھیر لیں وہ ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے منہ پھیر لو، ٹھیک ہے نا. پھر قرآن سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 106. پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، منہ میں کہتے ہیں مسلمان ہیں، دل میں وہ کافر ہیں. اچھا، ان سے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے جو ہے منہ پھیر لیں، آپ منافق سے منہ پھیر لیں. اچھا، پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. کافر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کو جاہل کا نام دیا ہے اور فرمایا کافر اور منافق سے جن کا نام جاہل ہے ان سے منہ پھیر لو. اچھا، اور پھر قرآن مجید میں پھر منافقین کے متعلق فرمایا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. ان لوگوں سے منہ پھیر لو، ان کے دل میں نفاق ہی نفاق ہے، ان سے منہ پھیر لو. تو کیا ثابت ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ منہ پھیر لیں، منافق سے اور مشرک سے حکم ہے کہ منہ پھیر لیں. ابو بکر عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے منہ پھیر لی ہے، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے غلط بات نہیں کی ہوتی تو منہ نہ پھیر لے ہوتے. اگر وہ مسلمان ہوتے اور مشرک اور منافق نہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ہی نہیں ہے کہ منہ پھیر لیتے. انہوں نے جو استدلال کیا ہے سورہ عبسہ سے، اس کا جواب سن لیں. سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذمت کر رہے ہیں، وہ نہیں کر اللہ کہہ رہا کہ پیغمبر ہیں. عبسہ وتولی، اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ چہرے کو ابوس بنا، ابوس اس کو بولتے ہیں، یعنی آپ خشمالود غضب آلود چہرہ بنانا. چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا. انجاء الاعمى، کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وما يدريك لعله يزكى، تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے. او يذكر فتنفعه الذکرى، اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے، اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پالے. اما من استغنا، جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے، پیسے والا آدمی ہوتا ہے، فانت له تصدى، تم اس کی بہت عزت کرتے ہو، اس کی بہت خوشامد کرتے ہو. وما علیک الا یزکا، اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے، پیسے والا آدمی، امیر آدمی ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو اس کو توبے کی، عبادت کی، تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بھلے واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنه تلهى، جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو تو اسے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ رسول صلی اللہ، اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا، منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو، کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو، جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں، لیکن وہ پیسہ ہے والا آدمی ہے، تو نستجیر باللہ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں؟ خوشامد کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فرماتا آپ اللہ کے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ رحمت ہے کافر کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، خچر پہ بیٹھتے تھے، تکبر تھا ہی نہیں ان میں. آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ میں تکبر ہوتا، آپ میں درست ہوئی ہوتا، آپ میں فظ غلیظ ہوتے، آپ میں بد اخلاقی ہوتی تو کوئی مسلمان نہ بنتا، سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا، ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین، اللہ ان کو نرم خو بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
مومنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے متواضع ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنا, منہ پھیر لے, اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے, امیر آدمی کا وہ خوش آمدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو, غریب آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو, چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو, نیک آدمی ہو, تزکیہ چاہتا ہو, عمل خیر چاہتا ہو, اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے, دین کا پرواہ نہیں ہے. تو یہ دیکھو میرے بھائی, یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے, یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے, جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے, پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو, پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولّیٰ کا مرتکب کون ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ کیا عبس و تولّیٰ والا کون تھا, یہ عثمان تھا, یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی الجزء الثامن, شاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, یہاں پر صفحہ نمبر 212, عبس و تولیٰ نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا, عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں, ابن مکتوم آئے, عبداللہ ابن مکتوم, وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی ہے. تو عثمان نے منہ پھیر لیا, چہرہ بھائی غضبناک بنا دے کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کے مذمت میں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے, ایاک عنی واسمعی یا جارہ, ایاک عنی واسمعی یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے, اور باطن میں خطاب دوسروں سے, بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اس طرح کی. اچھا, عبس وتولیٰ یعنی عثمان, یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بات. پھر اس شخص نے کیا کیا میرے محترم ناظرین, اس مولوی صاحب, چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعدی ابا بکر و عمر. یہ فریز ہو گیا بھائی, یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا, میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے, بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی, اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار الفکر, دار حیات تراث, سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1207 ہے, حدیث نمبر ہے 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ, بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولیکن وقی اللہ شرہا, اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دیا. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں, یا ایک امر جو اچانک بن جائے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے, اچانک نہیں ہے, فلتہ بولتے ہیں, غلط کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے, بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں, اس کو کر دیں, تو اس کو بولتے ہیں ہم فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو, غلطی کو نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اچانک بن گیا. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا, تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر, اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں کہ ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی, سن لو. اب پھر احادیث معلہ, فون تو کٹ گیا تھا. میں کیا کروں, کٹ گیا تھا, میرا تو نہیں کٹا تھا نا. محترم اللہ یاری صاحب, میری کال کٹ گئی تھی. اے ارے میں کیا کروں, تمہاری کال کٹ گئی تھی, میری تو نہیں کٹی نا. یہ دیکھ لیں جناب والا, یہ ہمارے محمودی صاحب کا مسئلہ ہو گیا. ظاہر پاکستان کا جو نیٹ ہے وہ ایسے ہی کمزور ہوتا ہے, تو اس میں کال کٹی ہے تو ظاہر وہ پریشانی ان کا دیکھ لینا. ان کا چہرہ مبارک دیکھیں, بیچارے آئے خوبصورت ہیں, اچھے ہیں, لیکن وہ سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں جو سنت وال جماعت والے اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے تو عبس و تولیٰ کے بارے میں بھی بیان کرتے تھے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دیکھیں نا ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے. تو اللہ یاری صاحب نے سیدھے سیدھا بتا دیا کہ یہ آیت مبارکہ
مبارکہ کے جو مصداق ہیں وہ جناب عثمان کے لیے آئی ہے، اور پھر جناب عمر کا انہوں نے بتا دیا کہ جی ابو بکر اور عمر کی آپ اتباع کرو، تو وہ جناب عمر کا انہوں نے بیان نکال کے بتا دیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی جناب ابو بکر کی جو بیعت تھی وہ فلتا تھی۔ تو اب دیکھیں جو جتنے بھی جو جھوٹ ہیں جو سنت والجماعت والے مختلف ٹائموں میں اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں، اللہ یاری آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے سے موقع ملتا ہے ساری چیزیں وہ بیان کرتے جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو میرے حساب سے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں سنت والجماعت کے، تو آ کے اس کو جواب دیں، اس کے ساتھ مناظرے کے لیے کوئی ٹائم لیں، اور میرے حساب سے تاکہ جتنے بھی سنت والجماعت ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی باتیں جھوٹ ہیں یا سچ ہیں۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے تمام سنت والجماعت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے علماء نے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے ہم سے۔ شاب دار الاثار تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی، پھر آپ دیکھ لینا بھائی اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا، یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے۔ اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ، ضعیف احادیث جن کا ظاہر صحیح ہے۔ اچھا انہی احادیث میں کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، صفحہ نمبر 118، ہاں صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 120، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلوهول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثق معتبر، بل وزاد المناوي ان ابن حجر يقول ابن ابا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفه، وما ذكر ان حديث ابن مسعود وحديث انس يشهدان له لا يصلح لانه منقطع وهما شديد الضعف۔ بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ہادی الوداعی صاحب کا۔ اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے، ارے بھائی بات سنو، ایک منٹ بات تو نہیں سنو۔ بھائی سن لو الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن ارے حزم بھائی اتنے الظاہری۔ گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں، میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہے، آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں یا میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو؟ بھائی لوگوں آپ کو نے درس حدیث دے پڑھی رہے ہے، ہیں۔ ضعیف حدیث پڑھی ہے، میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا، آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے۔ بھائی آپ نے میں اتنی نے- دیر بات کیا نا، اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو، آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی، مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو، تو اب تو آپ کو نہیں مجھے صبر بھائی، کرنا ہوگا، ایک آپ کو موضوع صبر کرنا پر ہوگا بات میرے کرو، چپ ایک خاموش، موضوع- ایک موضوع پر آپ نہیں، صرف ایک آپ کے موضوع موضوعات پر پہ بات بات، کرو گے آپ، ادھر ادھر نہیں بات، بھائی میری بات سنو، آپ ایک کے موضوع پر بات کرنی ہوگی آپ میں کو، وہی باتیں جو آپ نے ذکر کیے میں ایک انہی کا موضوع جواب پر دے رہا بات ہوں، کرو۔ تم سن لو بھائی سن لو، اگر میں نے ایک منٹ، آپ اس کا جواب تب اب کریں پٹھان بھائی جب چپ پہلے کرو سوال پلیز، کا جواب کریں کہ چپ کرو۔ پہلے تو اپنا ایمان پوچھ۔ تم نے جو باتیں کی ہیں نا، تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو، اس کے آخر میں ایک سوال کرتا ہوں، میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے، پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ الاحکام فی اصول چلو جوابات دو، الاحکام جلدی تالیف ابن حزم الظاہری جزء السادس، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں، ابن حزم مجتہد بھی ہیں، بہت بڑے محدث محقق ہیں۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا بالذین من بعد فحدیث لا یصح، اقتدوا بالذین، یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ہی نہیں، ختم بات۔ اور بھائی پہلی بات ہے تجھے مناظرہ کرنا تھا نا، وہ تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے، جب میں نے آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اگر آپ میں عقل ہوتی نا، پگڑی تو لگا دی آپ نے، عقل کہاں ہے؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو، اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ختم بات، استدلال کر ہی نہیں سکتا اپنی کتاب سے۔ دوسری بات، اب تمہارے وہ آپ اپنی مانتے کتاب سے بھی جو حدیث لے کے آئے ہو نا، وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو، عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ اپنی ضعیف نہیں کتاب، بھائی، میں نے جو پھر- پڑھی ہے میں نے 2 روایت پڑھی ہے۔ اچھا چپ چپ، یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا رِوَایَةُ اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَحَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، یہ حدیث غیر صحیح ہے، ختم بات، یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے، اب چھوڑو، امام ترمذی پھر- رحمہ اللہ نے اس کو ابے چپ، مرفوع حدیث قرار دیا۔ بھائی امام ترمذی رحمہ اللہ مرفوع کو مانتے ہیں، ضعیف آپ بھی ہو نہیں سکتا مانتے ہے، تو آپ مرفوع حدیث یعنی کو نہیں سند ہے مانتے۔ اس کا، مرفوع یعنی اس کے پاس، پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں، ایک منٹ بھائی، بھائی صاحب میری باری ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنا ہے تھوڑا،
آپ کے استدلال کا جواب دے تو رہا ہوں. آپ جلدی میں روزے جواب کی دیں، حالت آپ میں ہوں. ادھر ادھر میں روزے کی حالت میرے میں ہوں. سوال کا جواب میرے دیں. سے مرا نہ کرو، میرے سے مجھے چیخنے کی مجھے مجبور نہ کرو، مجھے پلیز مجھے بات سنو. دیکھو یہ چلو ٹھیک ہے، آپ مرفوع رد حدیث کر ہے، دیں. یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے، اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا تو یہ حدیث غیر ہو صحیح ہے. سکتا ہے لیکن ہو تو نہیں پلیز بھائی. چپ کرو. پھر عمر نے جھٹلا دیا نا. عمر نے کہہ دیا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا، اور اس کا بھی تم جواب دے دینا. اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو کیا نام دے دیں اللہ بس آپ کو، اللہ من نمونہ سا. یہ جو ہے عجب تحفہ مل گیا میں آج. کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. مظہری نہیں بھائی، جھوٹ نہ بولو، مظہری کہا تھا. پھر تفسیر سن مظہری لینا آپ کا روزے تفسیر اوکے تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر. بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد ہیں، عقل کہاں تیری؟ اور بھائی آپ کے کتب، آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد، اس نے خود شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی جو اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا وہ دین سے خارج ہے، کافر. اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی. میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لے کے آیا کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد ابو بکر عمر. اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں، یا تو اس نے غلط بولا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد آغا خان ہے. اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا. یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں. آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا، ان کے کتاب میں بھی لکھا، ان کا گیتا لے نا، ان کے گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے. تو پھر آپ ہندو بن جاؤ، کیونکہ ان کے کتاب قرآن سے بھی پرانا ہے، قرآن سے بھی پہلے کتاب ہے نا. تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا. ان کے کتاب میں لکھا ہے، جو چیز کتاب میں ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا صحیح بھی ہے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو. جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ، دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے. اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے. بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کے صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے. اب وہ عمر نے بات کیا اس سے منہ پھیر لیا، ابو بکر نے بات کی اس سے منہ پھیر لیا. قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے. اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے، ان کے لیے لین ہے، مؤمنین کے وہ لین ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزیز بلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے. تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے. مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے. منہ کس سے پھیریں گے؟ منافق سے اور مشرک سے. جب آپ کا امام ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں، دونوں شیخین خارج دونوں، تو پھر ثابت ہو گیا نا. اسلام میں تو دو ہی فرقے ہیں، شیعہ اور جماعت عمریہ. جب ابو بکر عمر یہ آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا، جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، یا تو آپ چن لیں یا منافق یا مشرک ہے، اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے. تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے. یہ ثابت ہو گیا. بات کرو. اب میرے بات سنیں بھائی. اب جواب دینا بھائی، اس دلدل میں پھنس گیا بچہ. آپ اس طرح کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں کا اپنے بولیے اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، وہ شیخ کو لے کے آتے نا جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو. آپ جسے لوگوں سے سب اللہ خیر کرے نا، میں اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، شیخ نے آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا، خود چھپ گیا. میرے بات سنو. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ بھائی غلط مشورہ دینے کی وجہ سے یا مشورے میں خطا ہونے کی وجہ سے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مشورے میں غلطی کی بنیاد پر انسان کافر بن جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل دجل کیا، قرآن کا انکار کیا.
جب قرآن اعراض مجید کیا نا، میں میرے بات سنو، میرے فبما بات سنو رحمت بھائی، من اللہ جب میرے وانک بات لعلی سنو، خلق جب قرآن عظیم. مجید میں اللہ، میرے بات سنو، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا، آپ جب ہاں، بول رہے خاموش تھے میں تھے. خاموش تھا، ٹھیک ہے، خاموشی تھی سنو. آئے ہائے آئے ہائے. ابھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ پھنس گئے نا، بات پھنس میں گئے بھائی. ہنسنے رسول کی آپ بات کے صحیح نہیں ہے، ترین کتب ہنسنے سے کی اور میں قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر لیا، اور منہ پیرتے ہی نہیں ہے سوائے کافر سے اور آپ مشرک کے علاوہ، کس اور منافق سے. یہ ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی، جواب دے دو، جواب دیتا ہوں، سنو. جواب دے دو. سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر تو الزامات اعتراضات کیا، لیکن اپنے ایمان کو آپ ثابت نہ کر سکے، اور مشورے کے خطا کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر جس فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ آپ انسان کی تخلیق نہ کرو، تو اس فرشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگ باغ میں کھجور کے درختوں میں وہ شاخ لگا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے اس کی وجہ سے میوہ کی کثرت ہوتی ہے اور منافع فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کرو. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس دفعہ اس جو منافع تھا وہ کم ہو گیا، جو پھل تھے وہ کم ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتاؤں تو آپ اگر دین کے حوالے سے ہو تو آپ اس کو قبول کریں، باقی میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں. تو غلطی اور خطا کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو پیغمبر سکتا، سے غلطی ہو اور جاتی ہے. خطا کی بنیاد پر نہیں. میرے بات پیغمبر سنو، پوری بات پیغمبر سنو. سے غلطی ہو، کھجور کا نہیں پتا تھا، کھجور کا نہیں پتا تھا. اور بھائی عرب میں رہنے میرے والا بات اس کو سنو بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جاہل تھے، عرب میں رہتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جاہل کھجور نہیں کی تھے جو بھائی، کاشت ہے اس کے لیے تلقیح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پولینائزیشن، کراس میرے پولینائزیشن کی بات ضرورت پوری ہوتی ہے. سنو. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش، ابھی خاموش رہو، ٹھیک ہے. ہاں، تو پیغمبر اب صلی اللہ علیہ دیکھیے وسلم بھی تو دوسری غلطی بات کرتے یہ تھے ہے کہ نا، مجتہد سے غلطی بھی جب کیسے غلطی کبھی. ہو جائے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ جو ہے مجتہدین کی جو ان کی بات پر بھی آپ عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ اگر اپنی بات میں درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اپنے بات میں وہ خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک حدیث کا سند پیش کیا بھائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بھائی میں نے آپ کو دوسری روایت بھی پیش کی تھی، آپ ہر روایت کو ضعیف نہ کہے. میں نے دوسری روایت پیش کی تھی کہ وہ اشار الی ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ ان کے اقتداء کرے. تیسری بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو دلیل ہے ان کے خلافت پر، ابھی میں اگر آپ ہمت کریں تو خلافت پر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ایمان ثابت کرنا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ان کے خلافت کے لیے اور کیا ہو سکتے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم بھائی کا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، اس سوال کا جواب نہیں دیا. کون سے رسول اللہ سوال کا صلی جواب اللہ نہیں علیہ دیا؟ کون سے وسلم سوال؟ نے، دیکھیں بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے قرآن کی کتنے آیات پڑھی ہے، یا تو حکم ہے کہ مشرک سے منہ پھیر لو بھائی یا منافق سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک ہے نہیں. مومن کے لیے کہ وہ مومن کے لیے رحمت ہے، علی خلق عظیم ہے، مومنین کے رؤوف و رحیم ابھی ہے، میرا ٹھیک ہے نا. نمبر ہے، اپنا نمبر بھائی، میرا نمبر واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. میں جواب دیکھیں کرتا ہوں، میں واخفض آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے نمبر میں کہ باتیں نہ اب کرو، نا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، مومنین کے باتیں لیے کرو. آپ تواضع کریں. نہیں، میرے نمبر میں اللہ باتیں کو نہیں حکم ہے کرو. کہ نبی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے میرے متواضع نمبر رہیں میں گے. باتیں نہ کریں، ابو میرے بکر نمبر عمر میں سے انہوں باتیں نے نہیں. منہ پیر لیا، خاموشی. اس لیے ابو بکر عمر سے انہوں نے تواضع نہیں کیا، منہ پیر لیے، تو ثابت ہو گیا کہ ابو بکر عمر مومنین میں سے ایسا نہیں ہے، نہیں یا تو ہے. مشرکین میں سے یا منافقین میں سے. حدیث مجھے بتائیے، حدیث مجھے بتائیے کون سی والی حدیث ہے یہ، میں بھی دیکھتا ہوں. حدیث بتائیے مجھے کون سی حدیث جو اعراض کیا؟ یہ جو آپ، جی جی وہ جو اعراض کیا ہے وہ کتاب ہے، میں نے دکھا دیا نا، کتاب مسلم میں، کتاب الجہاد میں، باب غزوۃ بدر میں پہلی حدیث ہے. آپ ایک منٹ، وہ میں حدیث نے پڑھ حدیث لکھ کے مجھے دکھا دی، دوبارہ دکھا دوں؟ دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. پڑھو نے مجھے بتاؤ، اس میں جو
اس وقت نہیں سن رہے تھے نا، کا مسئلہ بن اس گیا وقت نہیں تھا. سن رہے تھے. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی. نہیں وہ نیٹ علامہ کا صاحب مسئلہ تھا، وہ آپ نے آف کیا تھا. آپ مجھے نہیں نہیں حدیث بتائیں حدیث. میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 ہاں 1779 1779 یہ مسلم ہاں شریف میں ہے. مسلم میں دکھاتا ایک ہوں منٹ میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ مسلم میں، یہ مسلم چلو اس کو شاب میں دار نکالتا ہوں، اس الفکر کا جواب میں آپ کو. بھائی آپ فتکلم دیکھیں، میں ابو اس کو بکر خود دیکھ کر اس فاعرض کا عنہ. جواب آپ کو بھائی دیتا صاحب ہوں. مجھے آپ بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا. اگر مومن ہوتے تو منہ تو نہیں پھیرتے، بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع. یہ تواضع توڑی ہے. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض میں عنہ. نکال کر اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ اعراض کیا نا، منہ پھیر لیا. منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے. مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں میرے بات پھیرتے. سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی؟ کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں منہ پھیرتے پھیرنے کا کیونکہ مطلب یہ نہیں وَخْفَضْ ہوتا کہ جَنَاحَكَ بھائی اس لِمَنِ کو رد اتَّبَعَكَ کیا مِنَ جائے. الْمُؤْمِنِينَ. مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا ہے، تواضع کرنا ہے. وَخْفَضْ آپ کی بات جَنَاحَكَ. ختم ہو گئی. دیکھو میں اس آیت کی تشریح کر آپ کی دوں. بات ایک ہو گئی. منٹ مجھے توضیح کر دینے دو. تشریح آپ کے سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے. چلو ایک منٹ میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ثابت ہو گیا نا بھائی، ابو بکر عمر چلے گئے بھائی، چلے گئے ابو بکر عمر. نہیں بالکل میری بات سنتے چلے گئے، ختم ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض نے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع بھائی تھا. جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی، پیغمبر نے جب تکفیر کر دی وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے. خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پہلے اس اعراض کا جواب دے دینا. اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی. ہاں ارے بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اسی لیے بیعت نہیں کیا. تو ثابت کر اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے، اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے. اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو. بالکل اپنے شیخ کو لے کے آؤ، جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ کو لے کے آؤ. ارے شیخ کو چھوڑو، میرے سوالات کا جوابات دو بھائی. میرے سوال کا جواب دو. اپنا شیخ نے آپ کی تعریف کی ہے نا کہ آپ کا بڑا علم ہے، جا کے مناظرہ کرو. اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس کے مقاصد صاف نہیں ہے. آپ اس کو خود بھیج ادھر لا دو، شیخ کو خود لے کے آؤ. بولو تم خود مناظرہ کرو، میں لاہر سے مناظرہ نہیں کرتا، تو خود مناظرہ کر. مجھے کسی شیخ نہیں کہا. وہ شیخ آپ کو تعریف تو کرتے ہوں گے نا، آپ کو داد تو دیتے ہوں گے نا، سینے سے لگا لگا کے آپ کو داد تو دیتے ہوں گے. آپ کا ساتھی تو آپ سے پیار نہیں کرتے بھائی. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے سے نہ نکل جاؤ، چپ آگے بڑھے. چپ کرو. جب اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا، اپنے اساتید کو لے کے آؤ تاکہ آپ کا ساتھی سے بات کریں. آپ میرے ساتھ بات کریں، اساتذہ اکرام کو چھوڑے میرے ساتھ بات کریں. آپ کو آتا نہیں ہے نا، میرے باتیں سنیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. بار بار کہتا ہوں کہ ابو بکر کے اعراض کا جواب دے دو. میں آپ کا اعراض کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر کافر ثابت ہو چکا ہے. حدیث نہیں نا. ایک منٹ میں آپ کو بھی جواب کرتا ہوں اس کا، لیکن میں نے آپ کو بتایا. ایک منٹ، حدیث نمبر. ابو بکر سے اعراض کیا اور عمر سے بھی. اور قرآن میں حکم ہے کہ اعراض کس سے کرنا ہے؟ منافق سے اور مشرک سے. مومن کے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ متواضع رہنا. بھائی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر اعراض سے مطلب یہ ہے کہ مشورہ، جو مشورہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو مانی جائے. مطلب اعراض کا مطلب کیا؟ اعراض کا مطلب منہ پھیر لیا، منہ پھیرنا نہیں. اعراض کا مطلب مشورہ دیا نا ابو بکر نے، ابو بکر نے مشورہ دیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشورہ مومنانہ مشورہ نہیں تھا. جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے مشورے اللہ نے کبھی مشورہ لیا نہیں فرشتوں سے. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اللہ نے کب فرشتوں سے مشورہ لیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اعلان فرمایا، میں جب مشورے کے بغیر میں زمین پہ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. کب مشورہ کیا فرشتوں سے کہ تم مجھے مشورہ دے دو؟ کبھی مشورہ نہیں لیا اللہ نے. اللہ کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کب، اللہ تعالیٰ نے بغیر مشورے کے فرشتوں سے اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کوئی مشورہ نہیں لیا فرشتوں. یہ آپ کا جھوٹ ہے. کبھی نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو، کبھی اللہ پہ جھوٹ، شرم بھی نہیں آتی.
हाँ तुम अपने शेख को लेके आओ ना। एक मिनट और भाई, आप शेख जो माना करते हो ये कहाँ से करते हो? जो माना आप करते हो ये कहाँ से बयान करते हो आप? कौन सा माना मैंने गलत किया? आप तो जो बताओ ना माना कौन सा बयान माना करते गलत कहाँ किया? से करते कौन सा माना गलत किया मैंने? हो? ये वाला माना बयान मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले आपको रिवायत पढ़ी कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन क़ाल फिल क़ुरआन बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़्ता। तो अब यहाँ पर आप कुरान के आयतों से इनकार करते हुए गलत तावीलात करते कौन हैं। से किस कुरान की बुनियाद आयत पर? में कि अल्लाह ने मशवरा किया? भाई वो आयत पढ़ो ना, तुमको अल्लाह ने मशवरा किया। क़ाल इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना एक जानशीन बना रहा हूँ। ये मशवरा है? खलीफा। हाँ ये ऐलान है, मशवरा नहीं है। बिल्कुल हाँ, आप इसके नीचे मुफस्सिरीन के अक़वाल देख ले, मुफस्सिरीन आपके झूठे मुफस्सिरीन अगर कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया तो उसका उनका कुफ्र है। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या मशवरा करना? अल्लाह ने फरिश्तों से कोई मशवरा नहीं किया। फरिश्तों ने यही कहा कि या अल्लाह हम अल्लाह ने उनकी बात, अल्लाह ने कभी मशवरा ही नहीं किया, किसी से मशवरा नहीं किया। अल्लाह को मशवरे की क्या आपके जरूरत? नजदीक दलील क्या है? चलो भाई, बस इसके भाई, पास कोई मैंने रद्द नहीं है आपसे कहा भाई, कि इसके यहाँ पर पास कोई एराज रद्द का नहीं है। मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर से एराज किया है। मेरी बात सुनिए। इस ये लड़का जो है ना एराज का मदरसे मतलब वाला, ये है कि उसके मशवरा को नहीं, मदरसे से आया, शेख साहब खुद नहीं आया, इसको भेजा है शेख ने, हाँ? और शेख खुद क्यों नहीं आया? बदअखलाकी पर क्यों उतरते हैं? मेरे बात क्यों नहीं बदअखलाकी सुनते क्या? आप? शेख मेरी में बात किताब क्यों का नहीं सुनते? असातीदा है ना, जिनके पास इल्म है। तो आपके पास जवाब ही देखिए, नहीं है। आप जब बातें कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आप क्यों खामोश नहीं रहते? बात खत्म है, आपका जवाब नहीं है। अब साबित हो चुका अबू बकर उमर काफिर है। मैं क्यों? देखिए भाई, मैंने आपको बार बार कहा कि किसी के बात को रद्द करना इस बात की दलील एराज नहीं है। करना। मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के बात को ना माने, इस बात की दलील नहीं है कि वो काफिर है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एराज करें तो अल्लाह के हुक्म से एराज करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में हुक्म है कि काफिर से और मुशरिक से, मुनाफिक से मुंह फेर लें। मोमिन से हुक्म नहीं है कि मुंह फेर लें। ठीक है, तो साबित हो गया कि जिससे मुंह फेरा वो काफिर मुनाफिक है। आपकी बात खत्म हो गई। आपके मेरे पास जवाब नहीं है ना इस बात का। जवाब, इस बात का जवाब दे दो। खत्म हो गई ताकि मैं आपको जवाब, तो आप शोर ना बने। आपकी बात खत्म हो गई, जवाब दे दो इसका। चलो मेरे बात सुने। अभी मेरे टाइम में बोलना नहीं है, ठीक है? आपने इसी का जवाब देना, कोई और चीज बोला तो मैं बोलूंगा। इसी का जवाब देना। मैं इसी का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने जितने इतराजात आप पर किए थे उसमें से एक का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं वापस फिर आपको याद दहानी करूंगा। जब आपका मजहब ही तबाह हो गया भाई, मैंने आपके सारे इतराजात का जवाब दिया है, लेकिन आप शायद सुने नहीं है। दोबारा आप रिप्ले करके सुन लें। लेकिन आपका जो आपका जो वो है ना, आपके जब शेखैन, उनका अदम इस्लाम हमने साबित कर दिया। आपसे जवाब भी नहीं दे, और आपके किसी मौलवी से भी जवाब नहीं होगा। बात नहीं करते, उसका कोई रद्द ही नहीं है। हम जो मारते हैं ना, खुद फरमाते, और भाई हम जो मारते हैं ना, हम जो तलवार से मारते हैं, दो शक करते हैं। इधर से मारें तो वो भी दो शक करते हैं। आप दो शक हो चुके हैं, इसका कोई रद्द नहीं है। आप जाके अपने शेख के पास जाओ ना, उससे मशवरा करके आ जाओ, या उसको खुद लेके आओ। अरे भाई मेरे आपकी बात खत्म हो गई। शेख का नाम लेते ना, इसके चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता है। कहता है आपने किस बात की तरफ इशारा किया? हमने कोई इशारा नहीं किया। कहते हैं बदअखलाकी। वो आप कुछ होगा ना, किस बात की तरफ इशारा किया है? खुद पता है, इससे खुद एतराफ किया है, नहीं एतराफ किया भाई। मैं कहता हूँ शेख को लेके आओ, इसका उस्ताद होगा ना मदरसे में, उसको क्यों नहीं लेके आए? कहता है आप क्यों बदअखलाकी करते हो? इसमें बदअखलाकी की क्या बात है? नहीं कुछ है ना, इस बात पर नहीं कहा, कोई बात है ना, पर नहीं कहा आपको। आपने कहा कि भाई आपने जो नामुनासिब अल्फाज के थे उस पर कहा। क्या नामुनासिब? मैंने क्या नामुनासिब कहा था? मैंने कहा आपका साथी आपकी तारीफ करते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात वो तारीफ करते हैं, वो खुद क्यों नहीं आते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं वो वही होती है, ये आप भी मानते हैं, ठीक है? वो वही है जो खजूर के मुतालिक उन्होंने कहा था। जिसको खजूर का नहीं पता वो कैसे पैगंबर है जी? और जिसको खजूर के दरख्त का नहीं मालूम वो कैसे नबी है? वो कैसे वही है जो कहता है खजूर सबका? पूरे मदीने के फसल ये कहते हैं उन्होंने तबाह कर दी। बिल्कुल इनकार करते हैं। आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजहलुल जाहिलीन बना दिया कि मदीने के लोग वो उनसे ज्यादा आलिम थे। अरब जो सबसे जाहिल लोग हैं ना, अरब के लोग जो दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, उनसे ज्यादा आलिम थे। इनको तो आप लोगों ने सब लोगों से उसको जाहिलतर बना दिया। तुम ना बोलो कि उनकी हर चीज वही है। तुम्हारे किताबों में ऐसी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं जो उनको बिल्कुल अजहलुल जाहिलीन बना देता है। नस्तजीरु बिल्लाह। अरे कौन सी ऐसी बात है जो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधते हो? अभी आपने खुद बड़ी आबताब से नकल किया ना, अभी आपने खुद आबताब से नकल किया कि वो खजूर के मुतालिक उन्होंने गलत मशवरा दिया लोगों को। गलत मशवरा दिया नहीं दिया? आपने पढ़ा भी हदीस नहीं पढ़ी?
اپنے کتاب صحیح مسلم میں دیکھو ان کا بھائی وہ حال ہے غلط مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خطا ہاں، اجتہادی کہ پیغمبر نے فرمایا اجتہادی ہوتی ہے. ہاں خلاف اجتہادی، وہی غلط بات، دیکھیے، غلط مشورہ دیا نا. ان اتنا کمزور مجتہد کہ مدینے کے جو بچے ہیں نا ان سے زیادہ ان کا اجتہاد پکا ہے. آپ نے ابو بکر اور عمر، چلو بس ابھی آپ میری بات سنو. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، یہ خطا اجتہادی ہے. دیکھو یہ خطا اجتہادی، یہ باب وجوب امتثال ما قال شرعا دون ما ذکروا من معاش الدنیا على سبیل الرأی. یہ وہی حدیث ہے کھجور والی حدیث کہ مدینے کے جو عورتیں ہیں، مدینے کے جو بچے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے کھجور کے فصل کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کراس پالینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیغمبر کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں ان کا اجتہاد جو باطل ہو گیا پیغمبر کا. اور پیغمبر کا اجتہاد ہے، وہ کیسا اجتہاد ہے کہ مدینے کے جو لونڈیاں ہیں ان کا اجتہاد ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیسا نبی ہے تیرا؟ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کافر ہے؟ یہ نہیں، اور ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ان کا نبی جو ہے بالکل جاہل ترین طبقے سے بھی جاہل تر ہے. آپ ادھر ادھر موڑتے. میرے بات سنیں، میرے باتوں میں بات نہ کریں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کے آیت کے منکر ہے، جس کی وجہ سے آپ کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے آپ کا. اور آپ پہلے نا شیخ کو لے کے آئے نا ابو بکر عمر کا اسلام ہے، یہاں سے ثابت کرو اعراض والے مسئلے پہ. ارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر میں اپنے شیخ کو بھی لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا اسلام تو شیخ کو کب لائیں گے؟ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں. جب میں نے ثابت کر دیا نا، میری دلیل میں نے اسلام اپنے ثابت کر دی نا. ابو بکر عمر کے اسقاط سے میرا اسلام ثابت ہو گیا. نہیں بھائی، جی بھائی، آپ کا مذہب جب آپ کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے دونوں خلیفہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کر دی، آپ کے اپنے کتاب میں ان کی تکفیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے، حق اسلام سے خارج تو نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھیں جتنے فرق ہیں جو ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، وہ سب کے سب ان کا مذہب باطل ہو گیا. تو ہمارا مذہب صحیح ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو. اگر میں شیعہ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہو، تو پھر آپ مانو گے؟ تو ہم اعراض کا جواب لے کے آنا اپنے شیخ صاحب کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کو اعراض کا جواب دیا کہ کسی کے مشورے کے رد کرنے کی بنیاد پر کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا تھا. اور شیخ کو لے کے آؤ بھائی، شیخ کو لے کے آؤ. اعراض کی بات کر رہے ہیں، مشورہ قبول نہ کرنے کی بات نہیں، اعراض کی بات ہو رہی ہے. اعراض کی بات وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جواب بھائی تم ابھی اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ نا، تم کوئی بات کرو، استاد منہ پھیر لے. استاد کو چھوڑے، میں یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کریں پہلے. اوکے، تھینک یو سر. میں اسلام کا، میں قرآن کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے. تم پہلے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائی، سمجھ میں آئی نا؟ اب تم ایک منٹ بات کرو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. میں ثابت کرتا ہوں. ایک منٹ آپ سے ایک منٹ صبر کرو، میں ایک منٹ صبر کرو، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت ہے اس پر بات کریں گے. اسلام تو بات پہلے ہے، بعد میں خلافت ہے. تو جب آپ اعراض کا جواب دے دو نا. اور پیغمبر نے جب تکفیر کر دیا ہے تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، کافر خلیفہ بن سکتا بھائی؟ نے جب تکفیر کر دی، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین ہے کہ کافر ان کا خلیفہ بن گیا؟ اب وہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ کی کتاب، وہ آپ کی ضعیف حدیث. تو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ مشرکین سے اور منافقین سے اعراض کرو. ٹھیک ہے، مشرکین سے کرو، آپ جیسے کافروں سے کرے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بھی فرماتے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ابو بکر عمر سے تعلق نہیں ہے. اولئک هم الراشدون یہ مخلص مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل وہ شیعوں کی، وہ سب شیعوں کی بات، وہ سب شیعوں کے لیے، ان تمام وہ سلمان کے لیے، ابو ذر کے لیے، شیعوں کے لیے. آپ وہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ارے بھائی، آپ صحابہ کو چھوڑ کر اپنا ایمان تو ثابت کریں، آپ اپنا ایمان ثابت کریں. تھینک یو. آپ کا کیا محمودی صاحب؟ محمودی صاحب آپ برا نہ ماننا. ایک منٹ بات سنیں، آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جاؤ. ہاں، وہ آپ کے کتاب میں نا، آپ کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ بن امرد ہے. شاہ امرد کی حدیث پڑھی آپ نے؟ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اتنا صراط المستقیم. کتاب میں اللہ کی داڑھی نہیں ہے، اللہ کی داڑھی نہیں ہے، ان کے کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی داڑھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ چکنا. آپ کیوں اب
آپ موضوع چھوڑ کے کدھر بھاگتے؟ داڑھی کی طرف میرا اور آپ کا بات داڑھی پر نہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ ایمان کو پر بھی ہے۔ شاب عورت کی حدیث جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے بنا دیا کہ وہ بھی چکنا، تو آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آ جائیں، ابھی تک میری ہم آپ دونوں سے کو بات اکٹھے ہو رہی ہے آپ کے ایمان پر، اور آپ چلے گئے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے۔ میں آپ بات سنیے، میں نے کہا کہ وہ آپ شیخ کو لے کے آؤ یار، ان کے بھی منکر ہے، آپ وہ کافر ہیں، اپنا شیخ کو لے ایمان کے ثابت آؤ۔ کریں۔ اور محمودی صاحب السلام آپ علیکم، اپنا السلام ایمان علیکم، کو اللہ آپ کو ثابت سلام کریں۔ تھی، اپنے شیخ کو لے کے آؤ، شاب امرت اپنے شیخ کو لے کے آؤ۔ میرے دوستوں، ہمارے سنت والجماعت کی کتب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خطائے اجتہادی کی ایڈجسٹمنٹ بنانے کے لیے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک ایسا انہوں نے ایک کام باندھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھجوروں کی جو کراس پولینیشن ہوتی ہے اس کے لیے وہ جب مشورہ انہوں نے دیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں ان کی مندی ہو گئی ہے، ان کو پرافٹ کم ہوا ہے، ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ جو رحمت للعالمین تھے ان کو بھی ان کی نگاہ میں ظاہر ہے جس کو اگر ایک چیز کا پرافٹ جو ہے کوئی 10 لاکھ ہونا ہے، اگر اس کی پرافٹ جو ہے وہ 5 لاکھ ہوئی ہے تو 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو 5 لاکھ کے لیے وہ کیا خیال ہے جس کا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو وہ کس نگاہ سے اس بندے کو دیکھے گا جس نے مشورہ دیا ہے۔ پھر یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب جی وہ اجتہادی غلطی میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی ایک اجر مل جاتا ہے۔ یہ کیسا کام ہے کہ ایک بندے کو اجر بھی مل رہا ہے اور دوسرے بندے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ بندے قتل ہو جاتے ہیں اور جس نے وہ فتویٰ دیا ہوتا ہے اس کو پھر بھی اجر مل جاتا ہے، لیکن وہ جو قتل ہونے والے ہوتے ہیں وہ کیا خیال ہے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں جو بیوہ ہو جاتی ہیں کیا خیال ہے کہ وہ ان کے سہاگ جو ہے نا واپس لوٹ آتے ہیں، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے ان کو باپ کا جو سایہ دوبارہ انہیں مل جاتا ہے۔ یہ کیسا کھلواڑ ہے، یہ انتہائی خطرناک کام ہے، اور دین اسلام میں یہ علماء جو ہے نا ان چیزوں کو بڑا بے دھڑک ہو کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ واللہ عالم یہ وضو میں بیٹھتے ہیں یا نہیں، بہرحال بظاہر صاف ستھرے کپڑے پہن کے اوپر امامے پہن کے بہترین لوگ اپنے اپنے فرقوں میں مست حال ہیں، ایسے وہ مست حال ہیں کہ جیسے وہ بتوں کے سامنے جو لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کو لوگ ہندو کہتے ہیں، ہندوؤں کو یہ مسلمان پسند نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ لوگ بھی آنکھیں بند کر کے اپنے بتوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی کچھ ایسے زندہ بتوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے۔ ہمیں یہ چیزیں سوچنی سمجھنی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ دوستوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ بہت شکریہ۔